लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है जो मुस्तकिल चल रही है। सबसे पहले माजरत ख़्वाह है कल के लिए हम लोग कि कल की हमारी स्ट्रीम कैंसिल रही, लेकिन आज से इंशाल्लाह फिर वैसे ही हफ्ते में जो अभी 3 दिन और मज़ीद बचे हुए हैं हमारी ये स्ट्रीम कंटिन्यू जारी रहेगी और इसी तरह हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि 5 दिन आपके रूबरू हों और आपके सवालात के जवाबात दिए जाए किताब व सुन्नत की रोशनी में। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ऐड करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और स्टूडियो फुल है। जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे वो ऐड नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे लोगों के यहाँ पर सवालात मुकम्मल होंगे उनको जवाब मिलेंगे वो यहाँ से रिमूव होंगे तो नए लोग ज्वाइन हो पाएंगे। तो आइए बिला ताख़िर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल्ला। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाएं। शेख, मुझे आपसे एक मसले में रहनुमाई चाहिए थी। शेख, असल में मैं दिन में जॉब करता हूँ और मुझे दीनी इल्म हासिल करने का शौक भी है। लेकिन शेख मसला ये है ना कि दिन भर तो मेरा जॉब का रूटीन रहता है, तो क्या मेरे को बेहतर होगा कि मैं रात में दीनी इल्म हासिल करूँ और फजर के बाद मैं सो जाऊँ? तो इस तरह के रूटीन का इख्तियार करना मेरे लिए कैसा है और शरई एतबार से इसके लिए क्या में फजर बाद सोना और रात में दीनी तालीम हासिल करना क्या इसमें शरई कोई कबाहत है? जी जी जी। अब्दुल्ला भाई आपकी आवाज़ तो बहुत डिस्टर्बेंस था, आपकी आवाज़ में बहुत अटक रही थी, लेकिन फिर भी मैं जो समझ पाया शेख को बता देता हूँ। शेख आप तायद कर दीजिएगा सिर्फ। शेख भाई का कहना ये है कि ये दिन में जॉब करते हैं कहीं पर और दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन में वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो भाई का पूछना ये है कि क्या मैं ऐसा अपना रूटीन सेट कर सकता हूँ शेख कि रात भर मैं इसको वक्त दूँ दीनी तालीम हासिल करने के लिए और फिर फजर बाद में सो जाऊँ फ़ौरन फजर पढ़ करके, और तो इस तरह का रूटीन इख्तियार करने में कोई शरई कबाहत तो नहीं है शेख? यही सवाल है ना अब्दुल्ला भाई? मेरा यही सवाल था। जी जी शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की, कि अल्लाह के अन अबी बरज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकरहु अन्नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बअदहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सोने को नापसंद करते थे और इशा की नमाज के बाद बात करने को नापसंद करते थे। तो इशा की नमाज से पहले अगर आप सो जाते हैं तो इसमें खदशा है कि आपकी इशा की नमाज फौत हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं आप जाग पाएंगे कि नहीं। अगर ये बात यकीनी हो कि आप नहीं जाग पाएंगे तब तो इशा से पहले सोना हराम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सोएंगे और फिर जाग करके पढ़ेंगे तब भी नापसंदीदा है, इसलिए कि इस बात का एहतिमाल बहरहाल मौजूद है कि आपकी नींद लंबी हो गई तो आपकी इशा की नमाज छूट जाएगी। इसी तरह से इशा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने को यानी जागने को नापसंद फरमाते थे, क्योंकि इशा के बाद आप जागेंगे तो ऐसी सूरत में आपकी फजर की नमाज मुतासिर होगी, आपकी फजर की नमाज छूट सकती है। इस हदीस का माना क्या है? इस हदीस का माना ये हरगिज नहीं है कि अगर किसी इंसान को इशा की नमाज के बाद जागने की जरूरत हो किसी काम के लिए, चाहे वो कोई मुबाह काम हो या कोई मुस्तहब काम हो, कोई खैर वाला काम हो, अगर किसी इंसान को जागने की जरूरत है तो ऐसी सूरत में उसके लिए मकरूह नहीं है इशा के बाद जागना। उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में कहा है कि अगर इशा के बाद कोई आदमी किसी मुबाह जायज काम के लिए जागता है तब तो ये नापसंदीदा है, लेकिन अगर कोई ऐसे काम के लिए जागता है जिसमें खैर है,
جیسے کہ انہوں نے پڑھائی کا ذکر کیا، خاص طور سے اگر دینی علوم کا تعلق جہاں تک ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے. اگر کوئی دینی علم حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگتا ہے، وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، مشائخ کے دروس سنتا ہے، پڑھنے لکھنے سے متعلق کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے لیے پوری رات وہ جاگتا ہے، تو یہ چیز مکروہ نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی انسان دنیاوی علوم کے لیے بھی جاگتا ہے، دنیاوی علوم بھی بہت بڑا یہ خیر کا کام ہے، اگر اس کو صحیح چیز میں استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی مکروہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی یوں ہی جاگتا ہے، کوئی کام نہیں، ایسے ہی جاگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر ٹہل گھوم رہا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے اس کو، ایسی صورت میں عشاء کے بعد جاگنا یہ مکروہ ہے. اور اگر آپ کو یقینی ہو کہ میری فجر کی نماز اس سے متاثر ہوگی، نماز چھوٹ جائے گی، ایسی صورت میں آپ کے لیے حرام ہوگا عشاء کے بعد جاگنا. تو خلاصہ کیا ہے کہ اگر عشاء کے بعد کسی خیر کے کام کے لیے آپ جاگ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. مباح کے لیے جاگ رہے ہیں، اس میں خیر کا پہلو ہے تو بھی یہ جائز ہے. اور اگر آپ ایسے ہی جاگ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی آپ جاگ رہے ہیں، ایسی صورت میں مکروہ ہے. اور اگر کسی غلط کام کے لیے جاگ رہے ہیں، حرام کام کرنے کے لیے، جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ حرام ہوگا. تو آپ جو ہے اگر پڑھائی کرنے کے لیے جاگتے ہیں فجر تک، کیونکہ آپ کے ظروف کچھ اسی طرح کے ہیں، تو بالکل آپ کو جاگنا چاہیے، بلکہ یہ جاگنا مستحب ہے. اور رات میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے. ایسے بہت سارے اسلاف سے ثابت ہے کہ پوری رات پڑھتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فجر کے ٹائم تک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے اطمینان سے پھر سوتے ہیں، کیونکہ ان کو رات میں پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اگر ایسا ہے کسی خیر کے کام کے لیے آپ جاگ رہے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے. حدیث میں جس چیز کی ممانعت ہے وہ بغیر کسی فائدے کے جاگنا یہ مکروہ ہے، اور حرام کام میں جاگنا یہ حرام ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. ایک نقطہ یہاں پر اور بھی ذکر کر دوں شیخ. کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا یہ مکروہ ہے. فجر کے بعد سونے کو بہت بڑا عیب کہیں سمجھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ پوری رات جاگے ہیں تو فجر کے بعد آپ کو نہیں سونا چاہیے، کیونکہ طبی ناحیے سے بھی یہ چیز نقصان دہ بتائی جاتی ہے. اور آپ فجر کے بعد سوتے ہیں تو آپ کو سستی آئے گی، کئی سارے کام آپ کے چھوٹ سکتے ہیں. ان سب ناحیوں سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی فجر کے بعد آپ مت سوئیے اگر رات بھر آپ سوئے ہیں تو. لیکن یہ کہہ دینا کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے یا فجر کے بعد سونا یہ حرام ہے، یہ ایسا کہنا درست نہیں ہے. کیونکہ مکروہ کہنے کے لیے یا حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فجر کے بعد سونا یہ درست نہیں ہے. اگر کسی کو فجر کے بعد سونے کی حاجت ہے تو بالکل اس کو سونا چاہیے. اور کئی دفعہ کئی سارے لوگوں کے لیے تو ضروری ہو جاتا ہے، رات میں دیر تک کام کیے، رات میں دیر تک کوئی ضروری کام کیے، دیر میں سوئے، فجر کی نماز پڑھے، پھر اگر وہ نہیں تھوڑی سی نیند نہیں لیں گے تو ان کا جو آگے کا روٹین ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اس لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت سارے لوگ سو لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن. بہت شکریہ عبداللہ بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کچھ نصیحتیں مطالعے کے لیے، یعنی روٹین شیڈیول، جو روٹین آپ کا جو اپنا ہے اس اندازے کے مطابق تھوڑا سا آپ علماء کے لیے بھی رہنمائی کر دیں کہ وہ کیسے جو ہے، چونکہ ابھی آج کل لائف بہت بیزی ہے شیخ، اور اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مطالعے سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، خصوصاً جو دعوتی فیلڈ میں ہیں یا دیگر اس میں ہیں. تو تھوڑا سا اس کے لیے کچھ 2-4 منٹ 5 منٹ کا مشورہ. دیکھیے شیخ، اس سلسلے میں میری اپنی جو رائے ہے، جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے میرے طلبہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ پڑھنے کا روٹین کیا ہونا چاہیے، کوئی مثالی روٹین جو ہے ہم کو بتائیے کہ ہم کب پڑھیں کب سوئیں، ہم اپنا روٹین 24 گھنٹے کا کیسے سیٹ کریں. تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو روٹین میرے لیے مناسب ہے، میں اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں، ضروری ہے کہ وہی روٹین آپ کے لیے بھی مناسب ہو. ایسا بالکل ضروری نہیں ہے. جیسے کسی کو عصر کے بعد پڑھنا اچھا لگتا ہے، کسی کو مغرب کے بعد پڑھنا اچھا لگتا ہے، کسی کو رات میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فجر کے فوراً بعد ان کو پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، ان کا بہت دل لگتا ہے جو مشکل سے مشکل چیزیں
فجر کے بعد ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو سب کا اپنا اپنا روٹین ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. بس میں اس میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, چاہے بزنس کے لائن میں ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے کچھ اوقات آپ نفلی عبادتوں کے لیے بھی رکھیں, جیسے قرآن کی تلاوت. آپ اپنا روٹین ایسا سیٹ کریں اپنی مشغولیات کے اعتبار سے کہ میں کم سے کم دن میں اتنا ٹائم قرآن کی تلاوت کے لیے دوں گا, یا کم سے کم میں اتنے صفحات قرآن ضرور پڑھوں گا. میں صبح اور شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح سے جو ہے میں کچھ نفلی نمازیں ضرور پڑھوں گا, کچھ دعائیں میں ضرور کروں گا. یہ تو عبادتوں سے متعلق ہو گیا. میں جو ہے خارجی مطالعے کے لیے, جیسے طلبہ ہیں, طلبہ یہ سوال بہت کرتے ہیں, آپ جو ہے کلاس میں جو پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے, وہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کلاس میں حاضر ہونا ہے, پڑھنا ہے. وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ کی پکڑ ہوگی, مواخذہ ہوگا آپ سے. تو اگر آپ کلاس میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کے روٹین میں سے کچھ ٹائم ایسا نکال کے رکھیں جس میں آپ کچھ ایسی چیزیں پڑھیں جو کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. خارجی مطالعہ بے حد ضروری ہے. اور آج اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں جو طلبہ کا تعلیم علمی مستوی جو کمزور ہو رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کلاس میں ٹیچر نے آ کے جو ہم کو پڑھا دیا وہ کافی ہے. بھائی ٹیچر جو ہے نا, ٹیچر آپ کو کتنا پڑھائے گا؟ 1 گھنٹے, اگر 1 گھنٹے کی جو ہے کا محاضرہ ہے, 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, جو کہ ہندوستان میں نہیں ہوتا, ہمارے ہاں تو 50 منٹ کا ہے, عام طور سے آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا ہوتا ہے. 40 منٹ تو وہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں ٹیچر آپ کو کیا پڑھا دے گا؟ وہ جو سبجیکٹ ہے نا, اس سبجیکٹ کے بارے میں وہ صرف آپ کو کچھ رہنمائی دے گا, وہ آپ کو ایک لے دے دے گا, وہ راستہ بتا دے گا پڑھنے کا, وہ پڑھنے کا طریقہ بتائے گا, پڑھنے کی طرف رہنمائی کرے گا, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دے گا. اس کے بعد پڑھنا آپ کو ہے, وہ آپ کو پڑھا نہیں پائے گا, آدھے گھنٹے میں وہ کیا پڑھائے گا؟ تو وہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا کسی بھی سبجیکٹ میں, وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اب اس نے جب راستہ دکھا دیا, اب اس کے حساب اس راستے پر آپ کو چلنا ہے. اس لیے جب طلبہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں عالمیت یا فضیلت, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ڈگری ملی ہے, آپ یہ مت سمجھیے کہ اب آپ کو عالم ہونے کی ڈگری ملی. آپ عالم نہیں ہو گئے ہیں ابھی آپ کو یہ جو ڈگری ملی ہے, یہ ڈگری اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کو پڑھنا آ گیا ہے. اب آپ کو پڑھنا ہے, ابھی آپ کو پڑھنے کا طریقہ آیا ہے اور اسی بات کی ڈگری دی جا رہی ہے آپ کو. اب اصل پڑھائی آپ کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جو ٹیچر ہوتا ہے نا, آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے. اب کلاس سے باہر اصل آپ کو پڑھنا ہے. اس لیے کلاس سے باہر کچھ ٹائم آپ اپنے لیے, جو درس میں آپ نے پڑھا ہے, آج جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے اس کا مراجعہ کیجئے, 1 بار 2 بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کیجئے. اس سبجیکٹ سے متعلق خارجی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف آپ جائیے اور وہاں پڑھیے, وہاں سے آپ کے علم میں اصالت آئے گی. اور اس طرح سے آپ اپنا روٹین سیٹ کیجئے. آپ کو کب پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے, کب آپ کا دل زیادہ لگتا ہے, وہ ٹائم آپ اپنے لیے کچھ ٹائم خارجی مطالعے کے لیے رکھیے, کچھ ٹائم درسی کتابوں کے لیے رکھیے. تو اس طرح اپنا روٹین بنائیے. بہرحال آپ 24 گھنٹے کا اپنا روٹین بنا لیجئے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے. بہت سارے لوگ اپنا روٹین دوسروں پر تھوپتے ہیں, نہیں آپ کو اس ٹائم پڑھنا ہے, نہیں, یہ غلط بات ہے. ہر آدمی کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے, وہ اپنا روٹین خود بنائے, بس کوشش یہ کرے کہ ٹائم ضائع نہ ہو. تو ہر آدمی کو الگ الگ اس کا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے کہ کب اس کو پڑھائی میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے, کب چیزیں اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. بس آپ کے روٹین کی وجہ سے آپ کی کوئی عبادت متاثر نہیں ہونی چاہیے, آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. وہ ساری چیزیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا روٹین بنانا ہے. تو ایسا کوئی روٹین نہیں دیا جا سکتا کسی کو کہ یہ میرا روٹین ہے, اسی کو آپ فالو کیجئے. جی جزاک اللہ خیرن شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت مفید مشورے آپ نے دیے اس موضوع پر, اور امید کرتا ہوں تمام بھائیوں اور بہنوں کو فائدہ ہوا ہوگا کہ ان کو اپنا ایک روٹین سیٹ کرنا چاہیے, خصوصاً دینی علم کے لیے, کہ ڈیلی وہ کچھ نہ کچھ اس میں دینی علم حاصل کریں. آئیے اگلے گیسٹ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. علی بھائی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شادی شدہ مرتد ہو جائے تو اس کا کیا احکام ہے؟
اگر کوئی شادی شدہ مرتد ہو جائے جی، اگر کوئی شادی شدہ مرد مرتد ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی بیوی کو فوراً ہی اس سے الگ کر دیا جائے گا، لیکن ابھی اس آدمی کے پاس اتنا چانس ہے، اگر وہ آدمی اس کی بیوی الگ ہو جائے گی اور عدت گزارنے لگے گی، اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ آدمی دوبارہ اسلام میں لوٹ آتا ہے، اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اسلام میں لوٹ آتا ہے، تو پھر اسے کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی اس کی بیوی ہے۔ اور اگر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی بیوی آزاد ہو جائے گی، چاہے تو جا کر کے کہیں شادی کر لے، اب دونوں میں مکمل طور سے جدائی ہو گئی۔ تو یہ تو اس وقت ہوا جب وہ اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اسلام میں لوٹ آیا، تو دونوں میاں بیوی ہیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں۔ عدت ختم ہوئی تو بیوی کو اختیار ہو گیا کہ اب جائے دوسری شادی کر سکتی ہے وہ۔ اور اگر عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت نے دوسری شادی نہیں کیا، مان لیجئے دوسری شادی نہیں کیا اور وہ ایسے ہی بغیر شادی کے ہے، فرض کیجئے کہ 1 سال کے بعد وہ آدمی اسلام میں واپس لوٹ آیا، اگر 1 سال کے بعد وہ اسلام میں واپس لوٹ آیا اور اس کی بیوی چاہے تو پھر اس کی زوجیت میں آ سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کی زوجیت میں آ سکتی ہے، لیکن ورنہ اس کو اختیار ہے اس کی بیوی کو۔ شیخ لیکن وہ میں نے سنا کہ نا اگر وہ اگر نکاح صرف ہوا لیکن وہ کیا ازواجی تعلق نہیں ہے قائم ہوا تو وہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے تب۔ یہ حکم جو آپ بتا رہے ہیں یہ حکم طلاق کے بارے میں ہے، کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ابھی دونوں ملے نہیں ہیں، دونوں کا فزیکل تعلق نہیں بنا ہے، اس سے پہلے پہلے وہ آدمی اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اب اس کو اس عورت کو کوئی عدت وغیرہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو بین طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو گئی، اب اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں ملے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ طلاق کے بارے میں ہے، یہ ارتداد کے بارے میں نہیں ہے۔ اور شیخ جو 4 مذاہب ہیں ان میں سے ہم کس کو فالو کریں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ 4 مذہب میں کس کو فالو کریں۔ دیکھیے یہ جو 4 مذاہب ہیں اور ان 4 مذاہب کے جو ائمہ ہیں، چاہے ان مذاہب کے کو جن لوگوں نے جن کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 مذاہب انہی کی جانب منسوب ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے تلامذہ اور مذہب کی خدمت کرنے والے، مذہب کو پھیلانے والے جو ائمہ ہیں، عموماً ان تمام ائمہ کی کوشش حق تک پہنچنا تھا، اسلام کی صحیح صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ان کا مقصد تھا، خاص طور سے یہ 4 ائمہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر آپ دھیان رکھیں کہ 4 مذاہب میں سے بہت، اس کو غور سے سنیں، بہت یہ ضروری بات ہے، 4 مذاہب میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے، دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ فلاں مذہب کی ساری باتیں صحیح ہیں اور دلیل کے موافق ہیں، 4 میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان مذاہب کے ائمہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ مذاہب جن ائمہ کی طرف منسوب ہیں، یہ سارے ائمہ اپنی زندگی میں کہہ گئے تھے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میں یہ فلاں فلاں مسائل میں میں جو فتویٰ دے رہا ہوں، اگر کوئی صحیح حدیث اس کے خلاف آ جائے تو میرے فتویٰ کو فالو نہیں کرنا، اس حدیث کو لے لینا، حدیث کے موافق جو حکم رہے گا اس کو لے لینا اور میرے فتویٰ کو چھوڑ دینا۔ یہ 4 مذاہب کے ائمہ یہ درس دے گئے ہیں۔ جب ان مذاہب کو آپ پڑھیں گے تو ہر مذہب کے اندر آپ کو ایسے مسائل، ایسے فتاوی، ایسے احکام ملیں گے جو کتاب و سنت کی دلیل کے موافق نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ جیسے کسی مسئلے میں کسی امام نے اجتہاد کیا، اس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اجتہاد کا اہل بنایا تھا، اس کے پاس اجتہاد کی اہلیت تھی، اجتہاد کرنے کا اسے حق تھا،
اور اس نے اجتہاد کیا، لیکن وہ انسان ہے، اجتہاد کرنے والے سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ اگر حاکم اجتہاد کرے اور اجتہاد اس کا صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملے گا، ایک تو اجتہاد کرنے کا اجر، دوسرا صحیح ہونے کا اجر۔ اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے 1 اجر ملے گا، اسے اجتہاد کرنے کا اجر۔ تو ان ائمہ نے اجتہاد کیا، ان سے غلطیاں ہوئیں، بہت سارے مسائل میں غلطیاں ہوئیں، اور وہ چیزیں موجود ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو ہم یہاں لا کے بیان کریں گے تبھی وہ چیز ثابت ہوگی۔ سب پوری دنیا جانتی ہے، جو بھی پڑھتے لکھتے ہیں سب کو یہ بات پتا ہے کہ ان مذاہب کے اندر ایسے بہت سارے مسائل آپ کو ملیں گے جو کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی میں جن میں غلطیاں ہیں۔ اب ان مذاہب کو ایجاد کرنے والے خود یہ بات کہے گئے ہیں کہ اگر غلطیاں ہوئیں اس کو چھوڑ دینا، کتاب و سنت کی جو دلیل ہے اس کو لے لینا۔ تو یہ درس یہ مذاہب والے ہم کو دے گئے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو ان چاروں مذاہب میں سے کہہ دوں کہ آپ فلاں مذہب کو فالو کیجئے تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مذہب کو A to Z آپ اپنا لیجئے، چاہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو یا کوئی صحیح ہو، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم ان چاروں مذاہب کو پڑھیں گے۔ ظاہر ہے فقہ کو اس مقام تک پہنچانے میں ان مذاہب کا بہت بڑا رول ہے۔ ان چاروں مذاہب کو ہم پڑھیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، لیکن ان مذاہب میں اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم کتاب و سنت کے موافق جو مسئلہ ہوگا اس کو لے لیں گے اور باقی جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ مثلا کسی مسئلے میں مذہب حنبلی کچھ کہہ رہا ہے، شافعی بھی وہی بات کہہ رہا ہے، مالکی بھی وہی بات کہہ رہا ہے، لیکن حنفی جو ہے کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، اس سے مخالف بات کہہ رہا ہے۔ اب ایک طرف 3 ائمہ ہیں، 3 مذاہب ہیں، ایک طرف ایک مذہب ہے، لیکن وہ جو ایک مذہب ہے حنفی مذہب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے موافق وہی ہے۔ یہ جو تینوں ہیں دلیل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اب ہم ان تینوں کو چھوڑ دیں گے، حنفی مذہب کو اختیار کریں گے۔ حنفی مذہب کو نہیں، حنفی مذہب کے مطابق جو قول ہے اس قول کو اختیار کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ حنفی نے کہا ہے، اس لیے کہ دلیل اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان چاروں مذاہب میں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاروں مذاہب برحق ہیں، بھائی چاروں مذاہب برحق ہونے کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ صحیح ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں مذاہب کا مقصد، ان کا ٹارگٹ حق بات تک پہنچنا ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر پہلی مراد ہے تو غلط ہے کہ چاروں مذاہب کے تمام اقوال، تمام آراء، تمام مسائل، تمام فتاوی صحیح، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو واقع ہے، جو زمینی حقیقت ہے، یہ اس کی تائید نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا یہ چاروں مذاہب جو ہیں، ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک متعین مذہب کو اختیار کر کے اس کی ہر بات کو لے لینا، یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے، یہی تقلید ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو ہم اسے لیں گے، ورنہ پھر ہم کتاب و سنت کے موافق عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا علی بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ خان بھائی ریموو ہو گئے ہیں، میں جو ہے صدیق علی کو لے رہا ہوں۔ صدیق علی آپ اپنا سوال کریں، اس کے بعد سہیل کو میں لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ مطلب اگر کوئی حرام کمائی کرتا ہے، مکس ہے اس کا کمائی، تو ہم اس کے کمائی میں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بالغ ہیں، 20 سال کے ہو گئے ہیں تب بھی، اور اس کی پڑھائی اور اس کی انکم سے پڑھائی اپنی جاری رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ شاید آپ والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم۔ رکھ اور سکتے ہیں، کیونکہ اور یہ اور لیکن آپ کے والد جو حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، بالکل آپ کھا سکتے ہیں، ان کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اوپر ایک چیز اور بھی واجب ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ ان کو نصیحت کریں۔ آپ انکار منکر، کنٹینیو آپ انکار منکر کرتے رہے، اور
जो भी तरीका, जायज तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जायज तरीका उनको रोकने के लिए, वो तरीका करें। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि आप उनसे कहें कि अगर आपने ये हराम कारोबार नहीं छोड़ा तो फिर मैं आपके घर में नहीं खाऊंगा, मैं अपना अलग बंदोबस्त कर लूंगा। हो सकता है यही बात उन पर असर कर जाए। तो बहरहाल जो भी जायज तरीके हैं, उन तमाम जायज तरीकों को इख्तियार करेंगे उनको रोकने के लिए। बाकी जहां तक उनकी कमाई का मसला है, वो आप खा सकते हैं, आपके लिए जायज है। और उससे पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। जब खा सकते हैं, सबसे अहम चीज दुनिया में खाना होता है। अगर खाना जायज हो गया किसी चीज का, तो फिर दूसरे जो इस्तेमालात हैं वो बदरजे औला जायज है। जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरा ये सवाल है, सुनिए शेख, हेलो, कि मतलब मेरे नमाज और दुआ कबूल होगी ना? ऐसा भी है ना कि जो हराम कमाई खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं और उसकी भाई देखिए भाई, हाँ रिमूव जी हो जी गए जी, शेख। मैं समझ गया शेख जी उनकी बात। वो कह रहे हैं कि हदीस में है कि जी, जो हराम कमाई खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं दुआ होगी। कबूल नहीं तो होती। भाई अगर वो आपके लिए हराम होता वो माल, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके लिए खाना जायज है। आपके लिए जी हराम नहीं है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि खाना जायज है। वो आपके लिए हराम नहीं है, जो आदमी कमा रहा है उसके लिए हराम है। बहुत शुक्रिया शेख। सोहेल भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। सोहेल, आप अपना सवाल करें, इसके बाद शादाब तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल था कि इंडिया में एक नेशनल एंथम है हमारा, जिसमें जैसे भारत भाग्य विधाता उसका एक शब्द है, इसका मतलब है कि भारत की तकदीर बनाने वाला। इस पर एक शक होता है कि ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कहा गया है, या इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो शिर्क को डाउट होता है। कोई कहता है कि एंथम में शिर्क नहीं, ये वर्ड्स अल्लाह के लिए हैं। सवाल ये है कि इस एंथम को कहना और इस पर खड़े होना कैसा है? क्या ये शिर्क है या इससे बचना चाहिए? वो जो एंथम है उसका माना, उसका तर्जमा मुझे नहीं मालूम है। जब मुझे यकीनी तौर से उसका माना और उसका तर्जमा मालूम होगा तो फिर मैं उस पर कोई बात कर पाऊंगा, इसलिए माजरत। सोहेल भाई, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर लें तो वहाँ से आपको इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। एक सवाल और था जी, मतलब फ़िक़ही मसला हो तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, जैसे शिरकिया कुफरिया जुमले बोलना भी शिर्क है, तो अगर किसी गैर मुस्लिम का नाम कोई शिर्क के ऊपर है, जैसे ओम हो गया आपका या फिर राम हो गया, तो इनको इनके नामों से पुकारना मतलब जायज़ है या क्या है? मतलब देखिए, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, एक कहावत है फारसी में। जी, कुफ्र को नकल करना ये कुफ्र नहीं है, उसको कहना, उसका इकरार करना कुफ्र है। उसको जैसे अगर किसी का कौल मैं नकल कर रहा हूँ, कुफरिया कौल है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कोट करके कुछ उसके बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो वो कुफ्र नहीं है। तो उसका इकरार करना या उसको अपनी तरफ से कहना ये कुफ्र होगा। आप तो नकल करने वाले हैं, आप बुला रहे हैं किसी को, तो मतलब किसी का नाम है तो उसको बुलाना फिर हाँ सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है सोहेल भाई, सर, बहुत शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। शादाब, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक, इससे पहले कि आप मेरा नाम ले लिए, हम रुक गए, मेरा नमाज का टाइम हो रहा था इसलिए हम रुक गए। शुक्रिया इसके लिए जी सर। जी, फरमाइए सवाल भाई, क्या सवाल है सवाल जल्दी ये से। था कि तशहुद में जब बैठते हैं तो निगाह कहाँ होना चाहिए? जैसे उंगली पे होना चाहिए या सजदे वाज़ेह, के? तशहुद में निगाह कहाँ आप होनी चाहिए? हाँ जी, दोनों जगह पर रख सकते हैं। उंगली के बारे में तो सराहत के साथ हदीस आई है कि वो उंगली जब हम सबबाबा जो तशहुद में उठा के रखते हैं, जी, तो सराहत के साथ हदीस में आई है कि निगाह वहां पे होती थी। और आप इसके अलावा सजदे की जगह पर भी रख सकते हैं, दोनों चीज जायज है। और एक सवाल था से कि अगर जी। कोई हराम काम करता है तो उसका खाना पीना कैसा? अगर वो दावत दे रहा है या उसके घर बुला रहा है दावत के लिए, अभी और उसका अभी इससे पहले का जो सवाल गुजरा जी, है उसको आप सुन लें। उसको सुन लीजिए, उसमें जवाब है। इससे ठीक। उसका खाना आप बताएं जैसे कि हलाल है, तो से एक मतलब कि उलमा से सुने थे, वो बता रहे थे कि ये जो अक्सर आदमी कहते हैं कि ये हराम जो काम करते हैं उसका खाना हलाल है, तो इस बुनियाद पे कहते हैं कि उसके लिए हराम है, फी नफ्सी उसके लिए हराम है, लेकिन हम लोग का खाना भी हराम है। इसके बारे में थोड़ा सा रहनुमाई करिए
کیونکہ کیا بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے سود حرام ہوا تھا نا، میں فتح مکہ کے بعد سود حرام ہوا ہے نا، فتح مکہ سے پہلے تو سود حرام نہیں تھا، اسی لیے یہودی کن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھاتے تھے اسی بنیاد پہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں۔ واضح ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کا کھانا وغیرہ کھایا، یہ ایسا نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کھایا بعد میں نہیں کھایا، ان حدیثوں میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ مدینہ کے جو کفار تھے یہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور اس میں حرمت صرف سود کی حرمت تھوڑی تھی، یہ بات بھی آپ غور کریں نا۔ ایسا تھوڑی تھا کہ ان کے کاروبار میں صرف سود کا حرام مال تھا، ہر طرح کا وہ حرام کاروبار کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف سود والا حرام تھا، ان کے پاس ہر طرح کی حرام چیزیں تھیں۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے سود کی حرمت کے بعد آپ نے دیکھا، تو سود کی حرمت سے پہلے اگر کھاتے تھے تو اس میں صرف سود حرام تھوڑی تھا، اور چیزیں تو بھی تو حرام تھی ان کے پاس، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو یہ اصول ہے کہ جو مال حرام لعینہ نہیں ہے، حرام لکسبہ ہے، وہ صرف کاسب کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی ورع اور زہد دکھا رہا ہے، کسی اور مصلحت کے پیش نظر اس سے بچ رہا ہے، الگ بات ہے، وہ بچ سکتا ہے، لیکن جواز کی جہاں تک بات ہے وہ جائز ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کو کوئی ہدیہ کر رہا ہے، آپ جانتے ہو کہ اس کا جو ہے اس کے پاس حلال حرام دونوں طرح کا مال ہے، آپ اس کو قبول کر سکتے ہو کیونکہ اس کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے نہیں حرام ہے۔ اور بہتر ہے، شیخ جس کا مکمل حرام ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جس کا بالکل مکمل بالکل، مکمل حرام ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن وہاں پہ ایک تفریق کریں گے۔ اصل میں جو آدھا ادھورا علم ہوتا ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مکمل جاہل ہونا تو تھوڑا سا پھر بھی ہلکا ہے، لیکن آدھا ادھورا بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ دیکھیے، حرام مال جو ہوتا ہے جو کسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، ایک تو حرام لعینی ہی ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے حرام ہے، لیکن جو کسب اور حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے جو مال حرام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اصول کہ اگر وہ غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہے، کاسب کے لیے یعنی کمانے والے کے لیے حرام ہے، دوسرے آدمی کے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن جو حرام لکسبی ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اس نے وہ جو مال حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، جس سے حاصل کیا ہے، کیا اس کی رضامندی سے حاصل کیا ہے یا اس پر ظلم کر کے اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کیا ہے۔ جیسے آپ جو ہے چوری کر لیں، آپ کسی کا مال، کسی کا پاکٹ کوئی آدمی مار لے، اب پاکٹ پوچھ کے تو نہیں مارتے ہیں، گویا کہ اس کی رضامندی کے بغیر آپ اس کا مال ظلمن لے لیا ہے آپ نے، یا زبردستی کسی کا مال آپ نے غصب کر لیا، اس کی رضامندی سے تو غصب نہیں کیا ہے آپ نے۔ تو ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ حرام مال آپ نے دوسرے سے حاصل کیا ہے لیکن سامنے والے کی رضامندی سے حاصل کیا ہے آپ نے۔ جیسے سود میں آپ نے کسی کا مال لیا تو سود اس نے اپنی رضامندی سے آپ کو دیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی چوری کا مال مجھے کھلا رہا ہے اور چوری کا مال وہ کسی کی رضامندی سے نہیں لایا ہے، ایسی صورت میں آپ کے لیے بھی وہ حرام ہے۔ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ تعاون کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے پکا تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا مال جا کر کے لوٹا کر کے آئے جس سے اس نے ظلمن لیا ہے اس کی رضامندی کے بغیر۔ لیکن اگر وہ مال بغیر سامنے والے کی رضامندی سے لیا گیا ہے تو وہ مال واپس نہیں کیا جائے گا اس کو، اور یہ مال کھانا آپ کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہ تفصیل آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اس مسئلے میں۔ جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ شیخ ایک بھائی تھے، خان بھائی، وہ جوائن ہوئے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ میں آنا نہیں چاہتا، تو آپ کمنٹ سے سوال لے لیں۔ تو میں ایک سوال ان کا لے لیتا ہوں شیخ، وہ کئی دنوں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ میرا سوال نکاح کے ولی کے تعلق سے تھا کہ ایک چچا زاد بھائی بہن آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کے گھر والے بھی اچھے ہیں، باپ کی غیر موجودگی میں لڑکی کے دو بھائی ہے جو غیر شادی شدہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا لاپرواہ ہے اور کسی بھی حال میں وہ اس رشتے سے رضامند نہیں ہے بھائی، حالانکہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب راضی ہے، اور نہ رضامندی نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے شیخ۔
اور اس کے علاوہ بقیہ سب راضی ہے، تو اس کے علاوہ لڑکی کہیں اور شادی کرنا بھی نہیں چاہتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں کیا چچا ان کا ولی بن سکتا ہے اس لڑکی کا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے شیخ. جی میں شیخ. اس مسئلے میں جنرل حکم بتاؤں گا، وہ حکم ان کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے مسئلے میں جب تک فریقین میرے سامنے نہیں ہوں گے تب تک میں کوئی فائنل فتویٰ دینے سے پرہیز کروں گا. جنرل حکم یہ ہے، اس فتوے سے وہ جو ہے اس فتوے کو اپنے اوپر فٹ نہ کریں گے. جب تک ان کا مسئلہ فریقین ہمارے سامنے نہیں آئیں گے تب تک ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جنرل حکم یہ ہے کہ اگر لڑکی کا باپ موجود ہے تو اس کا ولی ہوگا. اگر باپ موجود نہیں ہے تو باپ کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ولی آتا ہے وہ ولی ہو جائے گا. سیکنڈ نمبر پہ بھائی آتا ہے، جیسے اس کا دادا بھی شاید نہیں ہے جیسا انہوں نے ذکر کیا، تو اس کا بھائی آ جائے گا ولی میں، تو بھائی ولی ہوگا. اب گویا کہ بھائی کی رضامندی، چونکہ وہ ولی بن گیا ہے، بھائی کی رضامندی ضروری ہے اس لڑکی کی شادی کے لیے. اب اگر بھائی راضی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ولی راضی نہیں ہے، پھر یہ شادی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ولی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی سبب کے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی مصلحت، اپنے مفاد کے لیے لڑکی کی مصلحت کو نہ دیکھتے ہوئے، جبکہ لڑکی شادی فلاں جگہ شادی کرنے کے لیے راضی ہے، یہ اپنی مصلحت، اپنے مفاد کے لیے یہ شادی سے منع کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس معقول عذر نہیں ہے، معقول سبب نہیں ہے، اور یہ منع کر رہا ہے. اب ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ کو جو ولایت کی کرسی دی گئی تھی کہ آپ اس لڑکی کی مصلحت میں سوچیں، اس کے فائدے کے لیے سوچیں، آپ اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں، بلا سبب ٹال مٹول کر رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں اس کی. اب آپ اس کرسی کے قابل نہیں ہیں. ولایت کی کرسی جو آپ کو دی گئی تھی، یہ منصب آپ سے چھینا جا رہا ہے، اب آپ اس کے ولی نہیں ہیں. اب ایسی صورت میں ولایت منتقل ہوگی جو اس کے بعد کے لوگ ہیں، اس کے بعد چچا کا نمبر آتا ہے، پھر چچا ولی ہو جائے گا. لیکن یہ جو میں نے ابھی بتایا حکم، یہ حکم کون صادر کرے گا؟ یہ قاضی صادر کرے گا. کسی ولی کی ولایت کو، ولی کو اس کی ولایت سے معزول کر دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قاضی ہو، دونوں کے مسئلے کو دیکھے، کیونکہ کئی دفعہ کئی سارے لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا فتویٰ کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے وہ کہہ دیں گے کہ ولی کی ولایت ساقط ہو گئی. تو آپ کو ولی کی ولایت ساقط کرنے کا حق نہیں ہے، یہ کام قاضی کا ہے. چونکہ اپنے ہاں اسلامی قضا نہیں ہے، اس لیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ معذور ہیں تو کسی معتبر عالم سے ملیے، فریقین اپنی اپنی بات بیان کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی کے پاس کوئی معقول سبب نہیں ہے، کیا پتا جو سبب وہ بیان کرے عالم کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی معقول سبب ہو جس کی وجہ سے انکار کر رہا ہے. تو لہٰذا کسی معتبر عالم کے پاس جائیں اور فریقین اپنی اپنی بات رکھیں، پھر وہ فیصلہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ کیا اس سبب کی بنیاد پر اس کو انکار کرنے کا حق ہے یا نہیں، کیا وہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس کی ولایت ساقط ہو جائے، اسے معزول کر دیا جائے یا نہیں. تو بہرحال جنرل حکم یہ ہے، لیکن کسی بھی کیس میں، اس طرح کے کیسز میں جب تک فریقین کی بات نہیں سن لی جائے گی تب تک فتویٰ اس فریق کسی ایک فریق کے لیے نہیں دیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. عافیہ فاطمہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی نماز میں ہوا خارج ہو جائے یا عموماً آخری رکعت یا پھر عطیات میں، تو پھر کیا کرے؟ واپس نماز دوبارہ پوری پڑھی جائے گی یا پھر جہاں پہ ختم ہوئی وہاں سے چالو ہوگی؟ نماز کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی بھی حصے میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، سلام پھیرنے سے پہلے، کبھی بھی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً واپس جائیے، وضو کیجئے، آ کر کے دوبارہ از نو ابتدا سے پھر سے نماز پڑھیے. وہ آپ کی پوری نماز کینسل ہو گئی، پوری نماز باطل ہو گئی. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عبادت ایسی ہے جس کا آخر اور اول اور آخر ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا.
اگر وہ عبادت کسی بھی حصے میں باطل ہوگی تو پوری عبادت باطل مانی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو کسی ایک ٹکڑے کے باطل ہونے سے تمام ٹکڑے اس کے باطل نہیں ہوں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے ما تم بنی صحت ہو صحت آخرہا علی صحت اولہا. جب تک اس کا اول تا آخر صحیح نہیں ہوگا تب تک وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. تو لہٰذا نماز کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کا وضو ٹوٹا آپ کی وہ پوری نماز باطل ہے. آپ جا کر کے وضو کیجئے اور پوری نماز کو از-سرِ نو پڑھیے. اس سلسلے میں ایک جو حدیث وارد ہے کہ من اصابہ قیء او رعاف او قلس فلیتوضا ولیبنی، بنا کی بات کی گئی ہے اس روایت میں کہ جس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے وہ جائے وضو کرے پھر آ کر کے وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرے. وہ روایت ضعیف ہے. تو اگر کوئی آپ سے وہ روایت بیان کرے تو آپ بتا دیجئے وہ روایت ضعیف ہے. لہٰذا نماز اگر ٹوٹ گئی تو بنا نہیں کیا جائے گا بلکہ استئناف کیا جائے گا، از-سرِ نو پڑھی جائے گی. جی بھائی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ میری وائف کبھی کبھار راتوں میں نیند نہیں لگتی ان کی، اور تقریباً کبھی کبھی فجر تک نیند نہیں آتی، مطلب 4-5 بجے تک نیند نہیں آتی، اچانک نیند لگ جاتی ہے. تو پھر فجر میں ان کو بائی فورس اٹھانا صحیح رہے گا یا پھر جب انہوں اٹھیں گے ان کی مرضی سے تب پڑھیں گے نماز؟ نہیں، بائی فورس اٹھانا صحیح واجب ہے، صحیح نہیں، بائی فورس اٹھانا واجب ہے. جیسے پوری رات آپ نہیں سوئے ہیں، تھوڑی دیر 10-15 منٹ اور صبر کر لیجئے، نماز پڑھ کے پھر سوئیے. تو اگر نماز کے وقت وہ سو گئی ہیں تو آپ ان کو اٹھائیے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ سوئیں. اور اگر ہو سکتا ہے ان کو کوئی پریشانی ہو صحت سے متعلق، کسی طبیب سے رجوع کیجئے. یا کئی سارے طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ پریشانی آج کل بہت سارے لوگوں میں عام ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی ہے. اس کے کئی سارے اسباب ہوتے ہیں، وہ مکمل ایک موضوع ہے. تو جن اسباب کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو رات میں، ان اسباب کا مداوع کریں، ان کی تلافی کریں. جیسے مان لیجیے کوئی دن میں پورے دن سوتا ہے تو رات میں نیند کہاں سے آئے گی؟ ہاں، یا آپ جو ہے رات بیڈ پہ جو ہے آپ موبائل کے ساتھ بزی ہیں، نیند کہاں سے آئے گی آپ کو؟ یا اگر کوئی جو ہے صحت سے متعلق کوئی پریشانی ہے تو اس کا علاج کروائیے. جی سر، کوئی کچھ صحت سے متعلق ہے، دن تمام تو سوتے نہیں ہیں، رات میں ہی سوتے ہیں، مگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. اور نیند نہیں آنے کی وجہ سے سر درد کافی بہت زیادہ نہیں سر دیکھیں، درد، ہاں ٹی بی نماز پڑھ کے سوئیے. انشاءاللہ نماز پڑھ کے سوئیں گے، اس سے اطمینان حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا، اور جو پریشانی ہے اس کے ازالہ میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ. لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے وقت پر. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے نکھت فاطمہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، کسی کی 2 بیٹی ہے. ایک بیٹی کی شادی 10 سال قبل ہوئی، اسی وقت دوسری بیٹی کے لیے بھی اس برابر کا گولڈ رکھ دیا گیا، لیکن 10 سال بعد ابھی اس وقت زیور بنوانے کے سلسلے میں فروخت کرنے اور زیور خریدنے کے وجہ سے، نیا گولڈ خریدنے کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. تو کیا وہ اور پیسہ لگا کر کے اس گولڈ کا وزن کو برابر کرنا ہوگا جتنا اس کو دیا گیا، یا پھر وہ کافی ہے؟ نہیں، اگر اسی کے برابر وزن کا گولڈ اس کو دے دیا گیا تھا اسی وقت تو ظاہر ہے گولڈ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کو بدلوانے سے بھی آپ کا گھاٹا ہوتا ہے. تو بدلوانے سے جو گھاٹا ہو رہا ہے اس کو بھرپائی کرنا یہ پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی وہ جو پرانی والی لڑکی ہے جس کو اس وقت دیا گیا تھا وہ بھی بدلوائے گی تو اس کا بھی گھاٹا ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف انہی کا ہو رہا ہے. اس کو جو زیور اس وقت دیا گیا تھا اگر وہ آج کی تاریخ میں جا کر کے اس کو بدلوائے گی تو اسے بھی اتنا سونا نہیں ملے گا جس طرح ان کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ دونوں کے ساتھ ہے. تو اگر ساتھ میں جس وقت باپ نے دیا تھا اس وقت دونوں کو برابر دے دیا تھا، اب بعد میں وہ سونا کم ہوگا زیادہ ہوگا، قیمت کیا ہوگی، بدلوانے سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اس کے اوپر جو واجب تھا کہ جس وقت اس نے دیا تھا اس وقت وہ برابر دیتا، اور اس نے برابر دے دیا تھا. اب وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں.
شیخ لیکن 10 سال قبل جو جس لڑکی کو دیا گیا وہ تو زیور بنوا کے دیا گیا، وہ 22 کیرٹ کا تھا، اور دوسری والی بیٹی کے لیے رکھا گیا کوائن کی شکل میں تو وہ 24 کیرٹ کا تھا، لیکن ابھی پھر بھی کم ہو گیا، اس سے بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے نا۔ جو 22 کیرٹ کا اس کو زیور دیا گیا تھا، کیا اس کی قیمت اور جو اس کو 24 کیرٹ کا گولڈ دیا گیا تھا اس کی قیمت، کیا دونوں کی نہیں، قیمت اصل میں برابر تھی؟ رکھا نہیں، دیا نہیں گیا تھا شیخ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹی کی شادی ہوئی 10 سال پہلے، ان کو 22 کیرٹ کے حساب سے دے دیا گیا گولڈ، اتنا ہی گولڈ، زیور اتنی ہی بنوا کے رقم زیور بنوا کے جی دے زیور دیا بنوا کر کے، زیور بنوا کر کے دے دیا گیا، اور جس کی 10 سال بعد شادی ہونے والی تھی اس کے لیے کوئن رکھ لیا گیا اسی 24 مطلب کیرٹ ریٹ کا، کا، 24 کیرٹ کیرٹ کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ٹائم انہوں نے دیا تھا کیا دونوں کی قیمت برابر تھی؟ کیونکہ 22 کیرٹ کا زیور جو انہوں نے دیا ہوگا اس کی ایک قیمت ہوگی، جی جو جی 24 جی کیرٹ کا گولڈ اس کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوگا اس کی ایک قیمت ہوگی۔ کیا دونوں قیمت برابر تھی؟ اگر دونوں قیمت برابر تھی تو اب کچھ بھی دینے کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی۔ ہاں اگر قیمت میں تفاوت تھا کچھ تو اس تفاوت کو مٹا دیں گے بس۔ نہیں شیخ، برابر تو قیمت میں نہیں تھا، لیکن ایک تھی بات یہ کہ جو اس کا جیولری بنایا گیا اس میں میکنگ چارج بہت لگ گیا، لیکن یہ کوائن خریدنے میں تو جیولری کا چارج۔ میری بہن میں یہی بات کہہ رہا ہوں، جیسے مان لیجئے کہ 10 لاکھ کا زیور بنوا کے دیا، بنوائی زیور سب کچھ ملا کے 10 لاکھ ہوا پہلے والے کا، دوسرے والے کے لیے جو گولڈ خرید کے انہوں نے رکھا وہ بھی 10 لاکھ میں خریدا، اب گویا کہ دونوں کو برابر دیا، جی اس کو زیور دیا 10 لاکھ کا، ان کے لیے 10 لاکھ کا کوئن خریدا 24 کیرٹ کا، اب برابر ہو گیا، اب الگ سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو زیور دیا تھا 10 لاکھ کا، اس کے لیے کوئن خریدا تھا 9 لاکھ کا، اس کا مطلب 1 لاکھ کم دیا تھا، اب وہ 1 لاکھ اور دینا ہوگا۔ جی، اس میں انہوں نے خرید کے لیکن رکھ لیا تھا، جب اس 10 سال دور میں بعد اس کو شادی، زیور کی شکل میں ڈھالا گیا تو اس کا وہ کم ہو گیا، زیور کی کا مطلب کم گرام ہو گیا۔ شیخ سنیے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت دیا گیا تھا اس وقت کو دیکھیے، آپ ابھی کا مت دیکھیے۔ اس وقت ایک بچی کو 10 لاکھ کا فرض کیجئے زیور دیا بنوا کے، اس میں میکنگ چارج اور دنیا جو بھی ہوتا ہے سب 10 لاکھ کا ہوا، اس کے لیے جو کوائن خریدا ظاہر ہے اس کو بھی تو کسی قیمت میں خریدا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کتنے لاکھ کا کوائن خریدا تھا، اگر 10 کا خریدا اب کچھ نہیں دینا ہے، اگر 9 کا خریدا اس کا مطلب 1 لاکھ کم دیا تھا، اب وہ 1 لاکھ دینا ہے۔ اس وقت کیا قیمت بن رہی اس کو مت دیکھیے۔ جی سمجھ میں جی آیا شیخ، صاحب؟ اور ابھی 10 سال پہلے جو حالات تھے اور ابھی کے حالات میں شادی میں دوسرے طرح کا بھی اخراجات ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق میں کیا انصاف کیا جائے؟ دیکھیے جو اخراجات ہیں، جو ضروری اخراجات ہوتے ہیں شادی میں نا، اس میں مساوات ضروری نہیں ہے۔ جیسے آج سے 10 سال پہلے کوئی شادی 1 لاکھ میں ہو جا رہی تھی، لڑکی کی شادی، آج وہی شادی 4 لاکھ میں ہو رہی ہے فرض کیجئے۔ اب وہ جو ضروری چیزیں تھی اس وقت بھی کی گئی تھی، وہ ضروری چیزیں آج بھی کی جا رہی ہیں، لیکن وہی اخراجات آج بڑھ گئے ہیں۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں برابری ضروری نہیں ہے، ان میں یہ دیکھا جائے گا کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو ضروری چیزوں سے اوپر آگے بڑھ کر کے انسان دیتا ہے وہ دراصل ہبہ ہے، اس میں مساوات ضروری ہے۔ شیخ، اور داماد کو اگر دیا گیا تھا وہ 10 سال پہلے 2 گرام تحفہ کی شکل میں کوائن، تو ابھی کے بھی دینا پڑے گا داماد کو بھی؟ ہاں دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیکھیے اصل تو بچوں میں برابری ہے، لیکن اس داماد کو بیٹی کی وجہ سے ہی دے رہے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ اس بیٹی کے شوہر کو بھی دیں، تاکہ جو ہے مساوات کا تقاضا جو ہے اعلیٰ مرتبے تک جا کر کے پورا ہو۔ ہاں شیخ، لیکن اس وقت تو روپیہ کی شکل میں کوائن کے ساتھ کم دیا گیا، ابھی روپیہ کی شکل میں زیادہ روپیہ دیا جا رہا ہے، تو ان ساری بات کو کیا جائے؟ دیکھیے اگر اس وقت کسی سونے کی کوئی مقدار دی گئی تھی تو وہی مقدار آج بھی دے دی جائے۔ صحیح بات، ایسا پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے شیخ حالات کی وجہ سے۔ جہاں تک پاسبل ہو وہاں تک کیجیے۔
جی اچھا شیخ، دوسرا ایک سوال اور ہے، پچھلے ہفتے جو سوال ہوا تھا اس میں ہی سے اضافہ کرتے ہوئے، شیخ گزشتہ ہفتے ایک سوال ہوا تھا کہ کوہان کی طرح جوڑا بنانے کے متعلق آخر وہ جگہ کہاں پہ ہے؟ تکیہ پہ جو لیٹا جاتا ہے سیدھا، تو سر جہاں پہ سٹتا ہے تکیہ میں، کیا وہ جگہ ہے یا پھر اس سے بہت دیکھیے اوپر کی جگہ ہے؟ جگہ بتا دے ذرا۔ اگر کندھے مطلب سر کا جو پچھلا حصہ ہے، سر کا پچھلا حصہ اگر وہاں پہ جوڑا رکھا جائے گا، آپ اوپر سے دوپٹہ ڈالیں گی یا کوئی بھی چادر وغیرہ جیسی چیز ڈالیں گی، اوپر سے کوہان کی طرح ہی دکھے گا، لیکن اگر وہ گردن سے نیچے لٹکا ہوا ہے تو نہیں دکھے گا ایسا۔ تو نہیں اگر شیخ، گردن گرمی سے کی وجہ سے اکثر آدمی گردن پہ بال نہ رکھ کر کے ذرا سا اونچا کر لیتا ہے نا، گردن میں نہ ٹچ ہو، تکلیف ہوتی ہے بال کی وجہ کر، تو تھوڑا سا ذرا سا اونچا کیا جاتا ہے، چونکہ گردن میں بال نہ ٹچ ہو، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ نیچے رکھیں گی یا آپ جوڑا بنا کر کے رکھیں، جوڑا مطلب چوٹی اگر بنا کے رکھیں گی تب بھی اس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے اور بھی طریقے ہیں، وہ طریقہ جو شریعت میں منع کیا گیا ہے، شریعت میں اگر منع کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اور حل موجود ہوں گے، اور خاص شیخ طور ہم سے لوگ جو باہر نکلنے شیخ جی جوڑا تو ہم لوگ نہیں بناتے ہیں، لیکن وہ جو ایک کلیچر ملتا ہے اس کو بال کو سمیٹ کے اوپر میں لگاتے ہیں، جو لیٹنے سے تکیہ پہ سٹتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے۔ نہیں، آپ اوپر مت رکھیں، گردن سے اوپر مت رکھیں، گردن سے نیچے جوڑا، اگر گول جوڑا بناتے ہیں تو اس کو نیچے لٹکا کے رکھیں یا پھر چوٹی بنا ذرا کے سا رکھیں، ایک جگہ بتا دیں آپ، ذرا سا اشارہ کر دیں جگہ گردن پہ۔ سے جگہ نیچے، کیسے؟ گردن سے نیچے گردن رکھیں۔ سے نیچے، گردن سے نیچے جی لٹکا شیخ، دیں۔ جی ٹھیک ہے، شیخ، بہت جزاک اللہ، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، علم میں، عمر میں، ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیرن۔ شکیل جلدی سے اپنا سوال کر لیں، شکیل شیخ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال ہے، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی 3748، جی 3748، اس کی تشریح چاہتا ہوں۔ جی صحیح بخاری 3748، جی تھوڑا سا بھائی حدیث پڑھ جی کے بھی میں بتا میوٹ، دیں، ہاں جی ان کو تھوڑا پڑھنے دیجیے شیخ حدیث کو۔ جی شیخ۔ جی جی بھائی، آتی ہے آپ کو پڑھنا؟ شکیل بھائی حدیث پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ ان کی، شاید آڈیو پرابلم ہے یا پتہ نہیں کچھ ہے۔ اصل میں وہ حدیث جو ہے اس مسئلے سے جی جی متعلق ہے، ان مسائل میں سے ہے مسئلہ جی جی جن کو کھولا ہے شیخ میں نے بنیاد، اپنی ہاں جن کو جی جی بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کسی صحابی پر کوئی طعن نہیں ہے اس حدیث کے اندر، وہ عبید جی اللہ بن زیاد کے بارے میں، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ وہ کم سے کم اگر اتنے متنازع مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو حدیث بھی کم سے کم پڑھنی آنی چاہیے ان کو۔ تو وہ حدیث پڑھ کے سنائے، پھر میں معنی بتاتا ہوں اس کا۔ آواز شاید ان کو جا نہیں رہی ہے شیخ، ان کا بالکل مائک ڈاؤن ہے ایک دم۔ تو پھر چھوڑیے، جب وہ آئیں گے ٹھیک پڑھ ہے، کے سنائیں گے پھر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ بہت شکریہ شیخ، وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا ہے تو آج کے اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکیل بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو کل جوائن ہو جائیے آپ، اور تھوڑا سا حدیث پڑھ کر کے آئیے، حدیث سنا دیجیے یہاں پر پڑھ کر کے، پھر انشاءاللہ شیخ محترم اس کی تشریح بھی کر دیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز،
उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। iPlus TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और iPlus रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट iPlus TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।